साजिद हुसैन शाह नकवी साहब जिन तमामु बहितरीन भेटा पेश कई है साईं सतारदर साहब जिन के। प्यार से बढ़कर नहीं दुनिया में कोई रोशनी, प्यार से बढ़कर नहीं दुनिया में कोई रोशनी, पी गए ये रोशनी तो आदमी बन जाओगे, पी गए ये रोशनी तो आदमी बन जाओगे। गुफ्तगू मीठी करो हर शख्स से झुक कर मिलो, गुफ्तगू मीठी करो हर शख्स से झुक कर मिलो, दुश्मनों के वास्ते भी दिलरुबा बन जाओगे। मौजूद सामीन, अजो की तकरीब जो असांजो ख़ासि महिमान बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ़्ता ख़तीब अल्लामा मोहम्मद असगर दर साहब जी असांजे विच में वेठा आहिनि। ऐं चाहींदुसि त अॼो की तकरीब जे हवाले सां संदसि वीचार कहिड़ा आहिनि, अचो त गॾिजी ॿुधो। अल्लामा मोहम्मद असगर दर साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा इन्नमा यख़्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। कुरान करीम व फ़ुरक़ान हमीद की इस आया करीमा का लफ्ज़ी तर्जमा ये है कि बेशक अल्लाह का खशिया रखने वाले अहले इल्म होते हैं। और मेरे भाई अब्दुलसत्तार दर साहब ने एक ऐसे ही सिंध के जलीलुल क़दर आलिम दीन मखदूम मोहम्मद मईन ठट्टवी पर जो तारीख़ी काम सर अंजाम दिया है, मैं अपने जद के अल्फाज में ये कहूँगा कि मुबारक बाशदो बाशद मुबारक, मुबारक बाशदो बाशद मुबारक, बेहक़्क़े नूनो यासीनो तबारक। और आज इमामिया मिशन के ज़ेरे एहतमाम में अरसा दराज के बाद कदमगाह पर इस एक खालिस अदबी तकरीब से मुखातिब हूँ। और मेरे मखदूम मोहतरम मिर्ज़ा आशिक़ हुसैन साहब से अरसा दराज के बाद जो है मेरी मुलाकात हो रही है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है। मेरे भाई अल्लामा आले अहमद बिलगिरामी साहब मेरे देरीना दोस्त और करम फरमा हैं। और ठट्ठा से आए हुए मेरे मेहमान साईं मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब से हमारा ख़ानदानी ताल्लुक़ रहा है। इस किताब से तो बहुत कुछ आपको मालूम हुआ होगा, मगर मैं इस किताब से हटकर कुछ कहना चाहता हूँ कि मखदूम मोइन ठट्ठवी जिनका तारुफ अगर कराया जाए तो सिर्फ इतना है कि मक़ालात शुअरा का मुअल्लिफ मीर्ज़ा अली शेर काने ठट्ठवी, उनका तारुफ मक़ालात में इन अल्फाज में कराता है कि आलिम माक़ूल व मनक़ूल, हाविए फ़ुरू उसूल, काशिफ़ उलूम हक़ाइक़, शारह मानवी हक़ाइक़, मखदूम मुईन ठट्ठवी। ये अल्फाज हैं मक़ालात शुअरा में मीर्ज़ा अली शेर काने ठट्ठवी के। फिर तकमले मक़ालात शुअरा जो मीर खलील ठट्ठवी ने लिखी, उन्होंने
تعارف مخدوم صاحب کا ان الفاظ میں کرایا کہ عمدۃ العلماء الربانیین، قدوۃ المفسرین والمحدثین، المخدوم محمد معین ٹھٹھوی۔ یہ دو لفظوں میں انہوں نے مخدوم معین ٹھٹھوی کی پوری حیات کو سمو دیا۔ وقت نہیں، ورنہ میں صرف ان دو بہترین تعارف کرانے والی ہماری سندھ کی اعلیٰ ترین شخصیات پر کہ ان جملوں پر اگر شرح کرنا چاہوں تو گھنٹوں بول سکتا ہوں۔ اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے تاریخ کو لکھا۔ اور میرے دادا نے اپنی ایک طویل نظم میں جو ان کے منتخبات بمبئی سے شائع ہوئے تھے، اس میں کہا کہ قانعو، محسنو، معصوم و خلیل و طاہر، قانعو، محسنو، معصوم و خلیل و طاہر، ہر یکے راست بتاریخ و ادب خوش سخنی۔ کہ قانع ہو یا محسن ٹھٹوی ہو یا معصوم میر معصوم ہو بکری ہو یا میر طاہر ہو، یہ تمام مورخین وہ ہیں، ہر یکے ان میں سے ہر ایک بتاریخ و ادب خوش سخنی، کہ تاریخ و ادب پر گہری نگاہ رکھنے والے تھے۔ اور میرے جد نے ایک جگہ اور کہا، ہم تو سندھ کے رہنے والے، میں کن الفاظ کے اندر کہوں کہ ہم نے اپنی تاریخ کے ساتھ ظلم کیا، ہم نے اپنے اسلاف کی قبروں کو کھو دیا ہے، ہم نے ان کے لکھے ہوئے نوشتوں کو دفن کر دیا ہے، ہم نے ان کی بیش بہا تاریخی کاوشوں کو بھلا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ذلیل ہیں۔ ہماری ذلت کا باعث، میں سخت الفاظ، ہماری ذلت کا باعث اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم نے اکابر کو فراموش کیا۔ میر خلیل میرے دادا کے ہم اثر تھے، دوستوں میں تھے۔ اگر تکملے کو دیکھا جائے تو تکملے کے جمع کرنے والے پیر حسام الدین راشدی، انہوں نے اپنی کتاب اوڈوتی اوڈی میں لکھا ہے کہ مولانا ظہور الاسندرس میرے والد کے کہا وہ ہمارے بزرگوں میں تھے، اور کہا میری خوش بختی کہ مولانا عبد الکریم درس کا دیوان میرے ہاتھ میں ہے، جس سے میر خلیل کی تاریخ وفات مجھے مل گئی۔ تکملے کو اٹھائیے تو تکملے میں کئی جگہ جو ہے میرے دادا کا تذکرہ کیا ہے، اور قریبی دوستوں میں تھے۔ اور اب بھی میرے کتب خانے میں میر خلیل کے نایاب اشعار جو کہیں نہیں ہے وہ میرے پاس ہے۔ اور میر خلیل، ابھی عبدالستار در صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے اگر یہ کہتے تو میں ٹھٹھا کے مخدوم ابو القاسم کے مرقد کے اندر جا کر ایک ایک قبر کی نشاندہی کرتا، لیکن مجھے تو ازبر ہے وہ احاطہ جو مخدوم آدم کا ہو، پرانی مکلی ہو یا نئی مکلی ہو۔ میں نے ایک ایک جگہ پر جا کر ادھر بہت کچھ دیکھا ہے۔ اور ایک چیز آج کے حوالے سے اور کہہ دوں کہ ہمارا بہت بڑا علمی ذخیرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے لواری شریف میں، جسے محکمہ اوقاف نے سیل کر کے رکھا ہے۔ یہ ایک بڑی بات ہے، میں اس میں بھی جانا نہیں چاہتا۔ اور لواری شریف کی درگاہ وہ ہے جہاں سے فیض ملا ہے مخدوم ابو القاسم نقشبندی کو، جو مرشد ہے حضرت مخدوم معین ٹھٹوی کے، اور وہ ہمارے درس تھے۔
میں بھی اسی خاندان سے ہوں. وہ درس عبدالسلام کے بیٹے تھے. اور مخدوم ابو القاسم نقشبندی کے اس مزار کی رینوویشن، جدید تعمیرات کے اندر میں نے بڑی تگ و دو کی ہے. اور یہ مخدوم معین ٹھٹوی کی وصیت تھی کہ مجھے مخدوم ابو القاسم کے پائیتی میں دفن کرنا. اور یہ مخدوم ابو القاسم کے جملے ہیں کہ قیامت کے دن میرے قبر کا یہ ٹکڑا بغیر کسی تبدیلی کے جو ہے جنت الفردوس کا ٹکڑا ہوگا. مخدوم ابو القاسم کے حالات پر اگر میں کہنا چاہوں تو اس پر بھی ایک طویل گفتگو کر سکتا ہوں. لیکن مخدوم معین ٹھٹوی ہوڈو تھی ہوڈی، یہ پیر علی محمد اوہیڈی اوہیشی، یہ پیر علی محمد راشدی صاحب کی کتاب ہے. میں ایک دن راشدی صاحب سے ملنے گیا. راشدی صاحب بیٹھے تھے. ایک مضمون میرا جنگ کے اندر شائع ہوا تھا. اس پر راشدی صاحب نے کہا کہ در صاحب آپ نے ایک مضمون لکھا. میں نے کہا بالکل میرا ہے. میں نے کہا مسلم لیگ کی پہلی کانفرنس کہاں ہوئی؟ انہوں نے کہا عیدگاہ بندر. اور میں نے کہا غلط. کہنے کہ مجھے چیلنج کرنا. میں نے کہا آپ کو چیلنج کر رہا ہوں. کہنے لگے اب میری عمر اس وقت بہت چھوٹی تھی اور پیر علی محمد راشدی جیسے مورخ کو یہ بات کہنا کہ آپ نے غلط لکھا ہے. کہنے لگے کہ میری سمجھ تو ہی. میں نے کہا نہیں راشدی صاحب، آپ کے دستخط سے شائع شدہ لیٹر میرے پاس ہے. یہ کانفرنس جو ہے بندر روڈ پر ریڈیو پاکستان کی چھت پر منعقد ہوئی تھی. میں نے لیٹر نکالا اور میں نے کہا لے. وہ دیکھا تو راشدی صاحب نے کہا بالکل میں مانتا ہوں کہ یہ بات مجھ سے جو ہے صاحب ہوا ہے. پھر میں نے وہ کاغذ لے کے اپنے جیب میں رکھنا چاہا تو راشدی صاحب نے کہا اس کی فوٹو اسٹیٹ. میں نے کہا دے دوں گا کسی وقت. کہنے لگا سندھین جی کڑھے کڑھے نہ ہوندیا. یہ سندھین جی کڑھے کڑھے نہ ہوندیا ہانے ڈے چٹ. موچو تو راشدی صاحب کو مانو اجے تھے ہونے کے گھرائے کاغذ جی فوٹو اسٹیٹ گھرائے وٹ میں ماڈے ہی چڑھی تو مجھے کہا اعتراض نہ ہے. بہرحال پیر علی محمد راشدی ہو یا پیر اسام الدین راشدی ہو، یہ دونوں کی خدمات ہے. تکملہ مقالات الشعراء ہی نہیں، دراسات اللبیب سندھی ادبی بورڈ سے جو شائع ہوئی. پھر عبدالستار در صاحب نے اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ بہت سے مورخین نے ان کا سال وصال 1161 لکھا ہے. وہ مولائی شیدائی ہو یا کوئی ہو، آج کے مورخ پر میں ترجیح دیتا ہوں میر قانے کو. کہ میر قانے نے جو تاریخ لکھی ہے وہ درست ہے، باقی سب نے غلط لکھی ہے. اور اس کو بھی میں ایک شعر سے ثابت کرتا ہوں کہ جب مخدوم معین ٹھٹوی کا انتقال ہوا تو ان کی تاریخ وصال ان کے ایک ہم عصر پناہ رجا ٹھٹوی نے لکھی. اور پناہ رجا کا یہ شعر کہ آمد بسال رحلت او نداز غیب، آمد بسال رحلت او نداز غیب، ناجی شدو کے آل محمد معین اوس. یہ پناہ رجا کا شعر ہے. ناجی شدو کہ آل محمد معین اوس. اس کا ابجد کے حساب سے رات میں نکال رہا تھا تو ابجد کے حساب سے دیکھا تو 1160 آتا. یہ پناہ رجا کا شعر ہے. پھر مخدوم معین ٹھٹوی جس پائے کے عالم تھے، ان کا مدرسہ جو ہے ٹھٹا شہر کے اندر جو ہے جامع خسرو کے پیچھے تھا. آج جامع خسرو بھی اجڑ چکی ہے. آج جو جاتا ہے جامع مسجد ٹھٹا کو، شاہ صاحب تشریف فرمائے مظفر حسین شاہ صاحب، پلنگ پاڑا ہو، کھٹیاڑ ہو
یا شاہ گوہر گنج کا علاقہ ہو. ٹھٹھا کا سب میں بڑا مجھے افسوس ہے، مسجد خضر حیات جیسی تاریخی مسجد کو ڈھا دیا گیا صرف چند ٹکوں کے سے بس کہ پیسے مل جائے. شاہی مسجد رہ گئی، پلنگ پاڑا برباد ہو گیا. میں ٹھٹھا میں ایک عرصے تک جاتا رہا. میرے دادا ہی کا ایک شعر ہے، فرض کردم ز خراسانو بخارا نہ شوی، فرض کردم ز خراسانو بخارا نہ شوی، کم نباشی مگر ہند ز پنجاب ایسے. مانتا ہوں کہ فرض کردم، میں فرض کر لیتا ہوں کہ یہ خراسان و بخارا نہیں ہے، مگر کم نباشی مگر از ہند سے پنجاب ہے سندھ. اے ہند اور پنجاب کے رہنے والوں ذرا سوچو سندھ کس مرتبے کا ہے، سندھ کی حقیقت کیا ہے. پھر سندھ کی تاریخ، جب مولانا غلام محمد گرامی صاحب حیدرآباد کے رہنے والے تھے، ایک کانفرنس شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بلائی تھی، دنیا بھر کے مفکرین آئے تھے. تو اس کا عنوان رکھا سندھ صدین کا، سندھ صدین کا. اللہ گرامی صاحب کی قبر پر رحمت برسائے. انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا سندھ صدین کا نہ سندھ جگن کا ہے. اسانجی تاریخ صدین جی نہ ہے، اسانجی تاریخ جگن جی ہے. پھر گرامی صاحب کا وہ مقالہ جو مہران میں شائع ہوا، وہ آج بھی میں کہتا ہوں اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ موتی ہے. اس ایک ایک لفظ پر تحقیق کی جائے تو کئی کتابیں لکھی جا سکتی. تو حقیقت حال یہ ہے کہ سن 1690 میں الیگزینڈر ہیملٹن خلیج فارس سے ہوتے ہوئے ٹھٹھا آیا تھا. 1690 وہ کہتا ہے میں حیرت میں تھا کہ جب میں نے ٹھٹھا کو دیکھا تو 400 علم کی یونیورسٹیاں وہاں قائم تھی. 400 علم کی یونیورسٹیاں جہاں قائم ہوں. یہ 1690 تک کی بات ہے. تو آپ اندازہ لگائیے ٹھٹھا کیا ہوگا. اور یہی نہیں بلکہ ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ میں نے جب ٹھٹھا کو دیکھا تو ٹھٹھا میں نے شام کے، حجاز کے، دمشق کے، یمن کے طلباء کو تعلیم حاصل کرتے ہوئے دیکھا. اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ صرف سندھ کی تاریخ کو اگر دیکھنے والے دیکھے تو ہمارا احسان عالم اسلام کی تاریخ پر ہے. میں صرف 2 نام لوں گا. ابو معشر نجیح عبد الرحمن السندی المدنی، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک کے استادوں میں سندھی تھے. ابو معشر محدث تھے، مغازی میں بڑا درک تھا. اور دوسرا نام امام اوزاعی جو امام ثوری کے ساتھ ہیں. امام مالک کے پاس ایک دن ملنے کے لیے دونوں آئے تو امام مالک جیسے عالم نے کہا کہ ثوری عالم ہے مگر اوزاعی مغازی میں امام وقت ہے. یہ کون تھے؟ یہ سندھی عالم تھے، شکارپور کے رہنے والے تھے. تو ہزاروں سال اسلامی تاریخ، حدیث کی تاریخ محتاج ہے ان علماء کی جو سندھ سے تعلق رکھتے تھے. خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہاں پڑھے؟ مخدوم معین کے لیے لکھا ہے کہ مخدوم معین نے ان سے پڑھا، مگر مخدوم معین ٹھٹھوی نے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پڑھا، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہاں پڑھا؟ انہوں نے گھوٹکی کے برابر بھرچونڈی کے مدرسے میں پڑھا.
شاہ ولی اللہ اس مدرسے کے شاگردوں میں تھے، شاہ عبد القادر اس مدرسے کے شاگردوں میں تھے۔ تو علماء سندھ نے جس علم کو تقسیم کیا ہے، سندھ کے علماء نے جس طرح علم کی خدمت کی ہے، اس پر بڑی ضرورت ہے کہ ہم بڑھ کر اس تمام موتیوں کو جمع کریں۔ بہت ضائع ہو گیا۔ میں نے مفتی عبداللطیف مرحوم کے کتب خانے کے اندر مخدوم معین کی قلمی کتابیں دیکھی، معلوم نہیں مفتی عبداللطیف کے بعد مولانا مفتی عبدالباری تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اب عبدالباسط ان کا پوتا بیٹھا ہے، اور ان کے والد مفتی عبداللطیف کے مفتی محمد حسین ٹھٹوی ہمارے مدرسے میں 11 سال کراچی میں پڑھے۔ جب کراچی کے اندر پلیگ کی بیماری آئی، طاعون کی بیماری آئی، تو میرے دادا نے جوان بچہ سمجھ کر حافظ پیر محمد ان کے والد کو کہا کہ اب میں کراچی میں بچے کو نہیں رکھ سکتا، میں مطالبیوں کے پاس مٹیاری شریف کے اندر بھیجتا ہوں، اور مٹیاری کے اندر جو ہے ان کی دستار بندی ہوئی، مگر میرے دادا کو بلایا گیا کہ، اور ہمیشہ جب میں ٹھٹا کی جامع مسجد میں جاتا تھا، مفتی عبداللطیف اپنے ممبر سے اتر جاتے تھے اور کہتے تھے استاد زادہ آیا ہے، اب میں استاد زادے کے آگے جو ہے نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اور میں شاہی مسجد میں نماز کی امامہ اور عیدگاہ کے اندر امامت کی ہے میں نے ٹھٹا کی۔ بہرحال میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، وقت بہت مختصر ہے، خاص ادبی ماحول میں گفتگو ہو رہی ہے۔ ضرورت ہے کہ لواری شریف کے جس کتب خانے کو محکمہ اوقاف نے سیل کیا ہوا ہے، کچھ سندھ کے ادبا اٹھے۔ لواری شریف میں جو پابندی ہو اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، مگر وہ کتب خانہ تو ہمارا ذخیرہ ہے۔ ٹھٹا کے کتب خانے کو دیکھا جائے، ہمارے بہت سے ایک کتب خانہ، افسوس کی بات کر رہا ہوں کہ ٹھٹا سجاول سے BBC لندن والے لے گئے، کوڑیوں میں لے گئے، آج BBC میں اس پر کام ہوتا ہے، برٹش براڈ کاسٹنگ والے اس پہ کام کرتے ہیں۔ ذخیرہ آپ کا تھا، مگر آپ نے کڑیوں میں اسے فروخت کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہ کہہ کر، میرے دادا ہی کا اوہیشی کے اندر انہوں نے، پیر علی محمد راشدی نے کہا کہ انگریزوں کے خلاف جلسہ ہو رہا تھا خالق دین حال میں، اور مولانا عبد الکریم درس صدارت کر رہے تھے، صدارت میرے دادا کی تھی، انگریز فوج کھڑی ہوئی تھی، تو میرے دادا نے اس وقت جو ہے انگریز فوج کی طرف خطاب کر کے کہا کہ سگترا خون دل دادم کہ بامن آشنا گردد، سگترا خون دل دادم کہ بامن آشنا گردد، ز بخت خود نہ دانستم کہ او دیوانہ خواہش، کہ ان کتوں کو ہم نے پالا، اپنا خون دے کر پالا، مگر ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کتے ہمارا کھا کر ہمیں بھونکنے لگیں گے۔ سائیں کی سے بھائی الے ہڑے نہیں عادتن، جو شاہ لطیف ہیں، سائیں کی سے بھائی الے ہڑے نہیں عادتن، جو اس وقت جو ہے میں نے وہ شعر تو پڑھ لیا اوہیڈیوں ہیشی میں، مگر آج جب دیکھ رہا تھا تو مخدوم معین ٹھٹوی کا یہ شعر ہے، سگترا خون دل دادم کہ بامن آشنا گردد، ز بخت خود نہ دانستم کہ او دیوانہ خواہد شد۔ بہرحال عزیزان گرامی، مخدوم محمد معین ٹھٹوی علیہ الرحمہ والغفران ایک بلند پایا عالم تھے، ایک بلند پایا مفکر تھے، ایک بلند پایا محدث تھے، ایک بلند پایا مفسر تھے، اور آج ان کی قبر کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے افکار کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، ان کے افکار کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کتاب تو ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے، ان پر کئی ضخیم کتابیں لکھی، صرف دراسات اللبیب فی الاسوۃ الحسنۃ الحبیب، غیر کام کر رہے ہیں۔ سندھی علماء کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ ان اکابر کی کتابوں کو نکال کر جمع کرے، اور جمع کر کے جو ہے
ہماری لائبریریوں کی نہیں، ہمارے جوانوں کی آپ یاری کرے، ہمارے جوانوں کا ذہن کھولے۔ بہرحال میں نے بہت وقت لیا اور انہی الفاظ کے ساتھ کہ چھپے تھے تجھ میں وہ لاکھوں گوہر، اے مجمع خوبی، چھپے تھے تجھ میں وہ لاکھوں گوہر، اے مجمع خوبی، ملاقاتی تیرا گویا بھری محفل سے ملتا تھا۔ یہ بھری محفلیں تھیں، یہ اجڑی نہیں ہے، یہ فنا نہیں ہوئے، یہ بقا دے گئے۔ سندھ والو تمہاری بقا، سندھ والو تمہاری نجات، سندھ والو تمہارا دین و دنیا کا ذخیرہ اگر ہے تو وہ ان علماء کے ہاتھوں میں تھا، کہ جنہوں نے عبدالستار درس کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے مخدوم معین ٹھٹوی پر کام کیا، اور امامیہ مشن کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ امامیہ مشن نے ان کا تعاون کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہی उहे ॻाल्हियूं आहिनि जेके लिकल ॻाल्हियूं आहिनि जेके मंज़र आम ते अलामा साहब जिन पेश कयूं। अंजुमन इमामिया गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ौक़े नज़र अच्छा लगा। गुफ्तगू अच्छी लगी, ذوق نظر اچھا لگا، مدتوں کے بعد کوئی ہم سفر اچھا لگا۔ گفتگو اچھی لگی، ذوق نظر اچھا لگا، مدتوں کے بعد کوئی ہم سفر اچھا لگا۔ زندگی کی بے سر و سامانیوں کے باوجود، زندگی کی بے سر و سامانیوں کے باوجود آج آپ آئے تو مجھ کو اپنا گھر اچھا لگا۔ اواں سبنی جی مہربانی۔ آخر میں تقریب یہ صدر علامہ وکیل ملت جعفریہ علامہ آل احمد بلگرامی صاحب نے گزارش کندس تو پان اجو کی تقریب حوالے سے پنجے خیالن جو اظہار کن۔ علامہ آل احمد بلگرامی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ مومنین صد احترام، زیر سایہ نقش قدم مولا علی کے ایام فاطمیہ بھی ہیں۔ میں شکر گزار ہوں برادر محترم عبدالستار صاحب کا کہ انہوں نے اس خوبصورت محفل میں مجھے بلایا اور سندھ کے قابل مفکرین کو سننے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی، استفادے کی۔ میں سندھی لکھنا اور جو بولنا تو نہیں جانتا، لیکن پڑھنا اور سمجھنا ہی پر قدرت ہے، اس لیے میں نے استفادہ کیا۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، مگر جتنا لوں گا اس میں آپ کا ساتھ چاہوں گا۔ ہم جس شخصیت کے لیے گفتگو کرنے بیٹھے ہیں، حضرت مخدوم محمد معین ٹھٹوی، یہ وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اور اپنے قلم کا سارا زور حق آل محمد کو بیان کرنے میں صرف کیا۔ یہ جو در ہے نا آل محمد کا، اس کی خاص خصوصیت ہے، جو اس کا ہو جاتا ہے اگر بے زر ہو تو ابو ذر بن جاتا ہے، بے داد ہو تو مقداد بن جاتا ہے۔ یہ عطا کر دیتے ہیں، یہ ذرے کو آفتاب بنانے والے لوگ ہیں، یہ عطا کر دیتے ہیں۔ معین الدین ٹھٹوی نے اس وقت حق زہرا کو بیان کیا، اس وقت فروغ عزاداری کو بیان کیا، اس وقت فضائل مولا علی کو بیان کیا کہ جس وقت بیان کا نتیجہ تکفیر کی صورت میں نکلتا تھا، معاشی پابندیوں کی صورت میں نکلتا تھا، اور خود اس پر جیسے کہ اس کتاب میں بھی ہے کہ ان پہ حملے بھی کیے گئے، مگر جس کے دل میں محبت آل محمد آ جاتی ہے پھر کسی کا خوف نہیں رہتا۔
اگر خوف ہوتا تو آج ہم بیٹھ کر محمد و آل محمد کا ذکر نہ کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کرنے کی ذمہ داری لے لی. میں نے جو آیت پڑھی سورہ مبارکہ نور کی، اللہ کہتا ہے اپنے نور کی مثال بیان کرتا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ کہتا ہے میرے نور کی مثال کچھ گھروں میں ہے. کچھ گھر ہیں جس میں میرا نور ہے. اللہ نے قرآن میں کسی مسجد میں نہیں کہا کہ میرا نور ہے، کچھ گھروں کو کہا ہے کہ اس گھر میں میرا نور ہے. اور اللہ نے حکم دیا کہ ان کے گھروں کو بلند کرو. بلند کرنے سے کیا مراد ہے؟ ان کی دیواروں کو بلند کریں. شریعت میں ہے کہ اگر 12 فٹ سے زیادہ دیوار بلند ہو تو وہاں شیطان آ جاتے ہیں. اسی لیے آیت الکرسی دیواروں پر لکھ کر لگائی جاتی ہے. 12 تک شیطان نہیں آتے، 12 کے بعد شیطان آتے ہیں. اس کا مطلب ہے گھروں کی دیواریں بلند کرنے کو نہیں کہا، ان کے ذکر کو بلند کرو اور بلند کرو اور بلند کرو. اللہ کہتا ہے ان کے ذکر کو بلند کرو، مولوی کہتا ہے ان کے ذکر کو کم کرو. کیوں بلند کرو؟ اس لیے کہ ان گھروں کے اندر صبح و شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تسبیح ہوتی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، وہ نماز میں بھی اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی. ایک پیر صاحب سے ان کے مرید نے آ کر کہا کہ گھر کی چابی کھو گئی ہے، مل نہیں رہی ہے، یاد بھی نہیں آتا. اس نے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لے، مل جائے گی. جیسے ہی وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، جو خیالات نہیں بھی آنے تھے وہ بھی دماغ میں آنے شروع ہوئے. کبھی دماغ ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، اس میں یہ بھی یاد آ گیا چابی کہاں رکھی تھی. ہم تو نماز میں بھی اللہ کے حضور نہیں جاتے. یہ گھر وہ ہے جہاں صبح بھی اس کی عبادت ہوتی ہے، شام بھی اس کا ذکر ہوتا ہے. جہاں صبح و شام ذکر ہو اس مکان کے مکین کو ہی تو معصوم کہتے ہیں گے. یہ وہ بلند گھر ہیں. اللہ نے کہا ان کے ذکر کو بلند کرو. اچھا کتنا بلند کرو؟ کتنا بلند کرو؟ اس بلندی کی بھی اپنی ایک ذہن ہوتا ہے نا، ایک ذہن ہوتا ہے. ایک شخص نے جتنی بلندی دیکھی ہوتی ہے اس سے کہیں کہ بلند کیا ہوتا ہے، وہ کہے گا اتنا بلند ہے. ایک شخص اپنے گاؤں سے باہر نہیں نکلا، اس نے گاؤں میں صرف اپنے چودھری کی بلند سی جو ہے وہ حویلی دیکھی، اسے کہے کتنا بلند، کہے گا جتنے میرے چودھری کی حویلی بلند ہے. ایک شخص نے اگر کراچی میں حبیب بینک کی عمارت دیکھی، وہ کہے گا بس اتنی بلندی کو بلندی کہتے ہیں. جس نے ہمالیہ پہاڑ دیکھا وہ کہے گا اتنی بلندی کو بلند کہتے ہیں. اللہ جس کو کہہ رہا ہے بلند کرو، اب اللہ جانے وہ کتنا بلند ہوں گے، وہ کتنے بلند ہوں گے. مولا نے بتایا یہ بلندی ہوتی کیا ہے. جب کہ کعبے میں مولا رسول کے شانوں پر آئے تو پلٹ کے رسول نے پوچھا اے علی کتنے بلند ہوئے؟ تو مولا نے فرمایا چنا بینم کہ حجاب مکشوف شد، گویا سر من ساق عرش رسیدے، ہر چند دست دراز می کنم بے دست من آیت میں توجہ رکھیں، ہر دست دراز می کنم بے دست من آیت. کہا یا رسول اللہ اتنا بلند ہو گیا، اتنا بلند ہو گیا کہ چاہوں تو عرش سے چیزیں اٹھا لوں، یہاں اٹھا کر یہاں رکھ دوں، یہاں کے اٹھا کر یہاں رکھ دوں، چاند اٹھا کر ادھر پھینک دوں، سورج اٹھا کر ادھر پھینک دوں، فرشتوں کی قطاریں تبدیل کر دوں. علی کا ہر فضیلت در اصل رسول کی فضیلت ہے. اور ہم علی بیان ہی اس لیے کرتے ہیں کہ رسول سمجھ میں آئے. جس کے شانے پر کھڑا ہونے والا علی اتنا بلند ہو، اللہ جانے وہ رسول کتنا بلند ہوگا. پھر یہ جو ذکر پھیلا، اچھا یہاں سوال ہوتا ہے کہ سادات دنیا میں پھیلے کیوں؟ اور اب تو چونکہ دنیا میں کمیونیکیشن پھیل رہا ہے، سنگاپور میں سادات، وہاں ان کے مزار موجود ہیں گے، امریکہ میں موجود ہیں. یہ سادات اس طرح پھیلے کیوں؟ آپ کے چھٹے امام جو ہیں وہ سفر کر رہے تھے. یہ بچے سمجھیں،
کہ یہ سادات پھیلے کیوں. سفر کر رہے تھے، جیسے ہم ہائی وے پہ سفر کرتے ہیں نا تو دور شہر، ہائی وے ہمیشہ شہر کے باہر ہوتا ہے، دور شہر نظر آتا ہے. امام سفر کر رہے تھے، ایک جگہ آبادی نظر آئی تو ساتھ والوں سے پوچھا کہ یہاں کون لوگ آباد ہیں؟ انہوں نے کہا مولا آپ کے کٹر دشمن آباد ہیں. مولا نے کہا قافلہ روکو. بچھایا جا نماز، 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا یا اللہ اس آبادی والوں کو، اس بستی والوں کو منتشر نہ کرنا، متفرق نہ کرنا، یہ یہیں رہیں، یہیں آباد رہیں. پھر مولا نے سفر شروع کیا. پھر کچھ دور بعد پھر ایک آبادی نظر آئی. مولا نے پوچھا کہ یہ کون سی آبادی ہے؟ کہا مولا یہ آپ کے چاہنے والے رہتے ہیں. مولا نے پھر جا نماز بچھائی، 2 رکعت نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو بلند کر کے کہا یا اللہ اس آبادی والوں کو منتشر کر دے، متفرق کر دے، یہ یہیں آباد نہ رہیں. اب جو ساتھ تھے ان کے سینے پر تو انگارے لوٹنے لگے. فوراً تو پوچھ نہیں سکے، مگر جب برداشت نہیں ہوا تو کہا مولا یہ کیا بات ہوئی؟ دشمن کو دعا دے کر چلے کہ وہ وہاں آباد رہیں. جو چاہنے والے تھے ان کے لیے کہہ رہے اللہ انہیں منتشر کر دے، متفرق کر دے، پھیلا دے. کہا وہ جو دشمن تھے وہ نجاست ہیں. جو آل محمد سے تو نجاست ہی دور ہے نا. جو آل محمد کے چاہنے کے لیے مسلک کی قید نہیں ہوتی، نسل کی قید ہوتی ہے. کہا یہ دشمن ہے، یہ نجاست ہے، یہ یہیں پڑے رہیں، پھیلے گی نجاست پھیلے گی. وہ ہمارے دوست ہیں، وہ ہمارے چاہنے والے ہیں، ہماری محبت خوشبو ہے. جہاں جائیں گے آل محمد کی محبت کا دیا جلائیں گے. جہاں جائیں گے آل محمد کی محبت کا دیا جلائیں گے. اور یہ سندھ کی سرزمین بہت، میں کچھ سوچ کر آیا تھا اسے بہت ہی وضاحت کے ساتھ میرے بزرگ جناب اصغر درس صاحب نے، یہ بھی بڑی خوشی ہوئی کہ آج ان سے ملاقات ہوئی کہ انہوں نے بیان کی. یہ سندھ کی سرزمین، محبت کی سرزمین، جس کی مٹی کی نبی بھی آل محمد کی محبت کے شجر کی آبیاری کرتی ہے. یہ سرزمین مہمان نوازوں کی سرزمین، یہ سرزمین معرفت رکھنے والوں کی سرزمین، یہ سرزمین آل محمد کے عاشقوں کی سرزمین. یہ وہ زمین ہے، یہ وہ زمین ہے کہ جس کی دھرتی پر قلندر کے دھمال کی دھمک ہے. اور یہ وہ دھرتی ہے کہ جس کی فضاؤں میں بھٹائی کے تنبورے کی کھنک ہے. یہ سرزمین، یا اچھا جب ہم سندھ کہتے ہیں نا، جب ہم سندھ کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں موجودہ سندھ جو رقبہ ہے وہ آتا ہے. سندھ اس کو نہیں کہتے، یہاں اور کچھ تھا ہی نہیں سوائے سندھ کے. سب سے پرانی سویلائزیشن انڈس سویلائزیشن کس نے دی؟ اس سرزمین والوں نے. یہ جو ہند کہتے ہیں یہ بھی سندھ کی بگڑی ہوئی شکل ہے. یہاں سندھ کے علاوہ تو کچھ جانا ہی نہیں چاہتا تھا، سب کچھ یہی تھا. دنیا کو سکھائی ہے اس نے سویلائزیشن، علم دیا ہے دنیا کو. اور آل محمد سے تو اس کا پرانا تعلق ہے، رسول کے خاندان سے تو اس کا پرانا تعلق ہے. قبلہ نے بیان کیا کچھ محدثین کو کہ ان کے سندھ سے تعلق تھے. میں آپ کو بتاؤں جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے جو پہلی فوج ہوگی 313 کی، اس میں سندھ کا حصہ ہوگا. جس وقت عرب کی زمین سادات کے خون سے رنگین کی جا رہی تھی، اس وقت یہ دھرتی تھی جس نے ایک ماں کی طرح اپنے باہوں کو پھیلایا. یہ بات چھوٹی نہیں ہے. یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں نا کہ سندھ نے سادات کو پناہ دی، سادات کو بچایا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. کن کے مقابلے میں بچایا؟ بنو امیہ، بنو عباس کی سلطنتیں جو اس وقت سپر پاور تھیں،
ان کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتا تھا، ان کے مخالفوں کو کوئی اپنی دھرتی پر پناہ دے سکتا تھا. اس جملے کو سمجھنا چاہیے کہ سادات کہاں سے آئے تھے، کن جابروں اور درندوں کے پاس سے آئے تھے. یہ وہ دھرتی ہے کہ جہاں کے بیٹوں نے مرنا قبول کر لیا، مگر سادات کو ان درندوں کے حوالے نہیں کیا. اس دھرتی نے بچایا، اس دھرتی نے. اور یہ جو کہتے ہیں نا، ابھی دکھاتے ہیں کہ جناب لاہور کلچرل شہر ہے، وہاں پہ دیکھیے یہ مغلوں کی عمارتیں، یہ دہلی کلچرل شہر ہے، اور وہاں تو بادشاہوں کی عشرت گاہیں تھیں. علم کا مرکز تو ٹھٹا میں تھا. اس سرزمین پر، اس ایریا میں علم کا مرکز ٹھٹا میں تھا. اور میں بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہوں، اسی کتاب میں عبدالستار صاحب نے لکھا کہ یہ معین الدین ٹھٹوی 100 سے زیادہ کتابوں کے مؤلف تھے. 100 سے زیادہ. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس جملے کی بھی قیمت پہچانیے، اس جملے کا وزن پہچانیے. آج کتابیں لکھنی آسان ہیں. آپ کمپیوٹر رکھیں، بٹن دبائیں، دنیا بھر کی کتابیں سامنے آ جائیں گی. یہ ہستی جس دور کی ہے، وہاں ایک واقعہ روایت کرنے کے لیے کئی 100 کلومیٹر کے سفر کرنے پڑتے تھے. ایک ایک جملہ تلاش کرنے کے لیے جانا پڑتا تھا. جس شخص جس شہر کی ایک ہستی نے 100 سے زیادہ کتابیں لکھی، سمجھے اس دور میں ٹھٹا تھا کہاں پر. علم کی سرزمین. مگر ہوا کیا؟ جیسے قبلہ نے بیان کیا، جب انویڈرز آتے ہیں، کانکرر آتے ہیں، فاتحین آتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، تو وہ 2-3 کام ضرور کرتے ہیں. ایک تو یہ کرتے ہیں کہ قتل عام کرتے ہیں تاکہ ان کی جو بھی افرادی قوت ہے وہ کمزور ہو. معاشی طور پہ تباہ کرتے ہیں، یہ لوٹ مار کرتے ہیں، خزانے لوٹتے ہیں. تیسرا جو کام کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ ان کا علمی سرمایہ زائد کرتے ہیں. کتابیں جلائی جاتی ہیں، لائبریری جلائی جاتی ہے. سندھ کے ساتھ سب سے بڑا سانحہ یہ ہوا کہ یہاں جو بھی انویڈر آیا، جو بھی فاتح آیا، جو بھی درانداز آیا، اس نے یہاں کی علمی ذخیرے کو برباد کیا ہے. دنیا میں جو اس وقت سب سے زیادہ ترقی یافتہ علوم تھے وہ ٹھٹا میں پڑھائے جاتے تھے. کتنا بڑا علمی ذخیرہ ہوگا، برباد کیا. یہاں کتابیں جلائیں، یہاں صاحبان علم کو قتل کیا گیا اور اس کو برباد کیا. اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا. دیکھیں، تاریخ واقعات دہرانے کو نہیں کہتے، تاریخ ماضی کی بازیافت کو کہتے ہیں، ماضی کی دریافت کو کہتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو سینوں میں رہ جاتی ہے، اس کے بعد سینوں میں ایک تاریخ ہوتی ہے. ایک کتابوں میں ہوتی ہے، ایک سینوں میں ہوتی ہے. اس سینوں کی تاریخ کو جو ہے وہ صفوں پر آنا چاہیے تھا. وہ تاریخ جو قبروں کی کتبوں کے ذریعے معلوم ہو سکتی تھی، اسے آنا چاہیے تھا. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ سندھ کے باسیوں نے اس طرف توجہ نہیں تھی. ہماری تاریخ معدوم ہوتی چلی جا رہی ہے. میں دعا بھی کرتا ہوں، تعریف بھی کرتا ہوں جناب عبدالستار صاحب کو. اکیلا آدمی، اور یہ کوئی انڈسٹریلسٹ یا ملینر یا بلینر ٹائپ کے آدمی نہیں ہے. ایک اکیلا آدمی، بے سر و سامان شخص. اور اب تو اللہ انہیں صحت دے، صاحب فراش بھی ہو گئے، بے سر و سامان شخص. مگر شاید اللہ نے ان کو اس سرزمین کے سرمائے کو بچانے کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ جاتے ہیں، اور ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ لائبریری میں بیٹھ کر کتابیں نہیں لکھتے، صرف کتابوں کے ریفرنس بھی لیتے ہیں، لائبریریاں بھی کھنگالتے ہیں. یہ موقع واردات پر پہنچتے ہیں گے، موقع شواہد پر پہنچتے ہیں، لوگوں کے سینوں سے تاریخ نکلواتے ہیں. اور یہ آسان کام نہیں ہے. اور جو کام یہ کہہ رہے ہیں وہ گورنمنٹ آف سندھ کے جو ادارے ہیں نا، جن کا یہ کام ہے، جن کو لاکھوں کروڑوں بجٹ ملتے ہیں، یہ ان کے کام ہیں کہ سندھ کی تاریخ کو بچایا جائے. اور یہ اکیلے یہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. اللہ بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں اس کام کو جاری رکھنے کے لیے توفیق دے. ان کی وسائل میں اضافہ فرمائے. ان کی جو کمر کی تکلیف ہے، پروردگار
تجھے واسطہ ہے باب الحوائج کا، پروردگار یہ معجزہ دکھا اور ان کی کمر کی تکلیف جلد از جلد ختم ہو، یہ اسے لکھیں اور اس کام کو انجام دیں۔ یہی سرزمین ہے جہاں آل محمد کا ذکر پھیلا، یہی وہ سرزمین ہے۔ اس سرزمین پر دین جو آیا ہے وہ فاتحین کے ذریعے نہیں آیا۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کنٹروورسی، لیکن میں اپنا نقطہ نظر بتا رہا ہوں۔ یہاں اسلام محمد بن قاسم نہیں لایا، یہاں اسلام صوفیہ لائے ہیں، قلندر لایا ہے۔ میرے پاس اس کی دلیل ہے۔ جو آتا ہے نا، جس کے اثرات جو آتا ہے، جو اپنے اثرات دیتا ہے، جو تبلیغ کرتا ہے، جب جاتا ہے تو اثرات چھوڑتا ہے۔ محمد بن قاسم یہاں آیا تلوار لے کر، قلندر یہاں آیا علم لے کر۔ اگر سندھ کے ہر گھر پر تلوار نظر آئے تو سمجھو محمد بن قاسم کے اثرات ہیں، اور اگر علم نظر آئے تو سمجھو قلندر کے اثرات ہیں۔ پروردگار آپ کی ان زحمتوں کو قبول فرمائے، پروردگار آپ کی حاجات دنیاوی و اخروی کو قبول فرمائے۔ پروردگار علم کے سفر کو جاری رکھ، ہمارے بچوں میں علم کا شوق اور ذوق پیدا کر۔ پروردگار جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، خصوصاً عبدالستار درس صاحب، خصوصاً ہمارے بزرگ شفیق جناب مرزا صاحب، مرزا عاشق علی بیگ صاحب بیمار ہیں۔ پروردگار انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اس ادارے کو ترقی عطا فرما، تمام اہل اسلام کو آپس میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما، پاکستان کو سلامتی، امن اور استحکام عطا فرما۔ پروردگار ہمارے وارث کا ظہور فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع